سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات ہم کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب
खूबसूरत महफिल आज सजाई आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खाबर। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से नात ख्वां हामिद रज़ा कादरी साहब ने किया है। यकीनी तौर पर आपको भी इनका कलाम बड़ा पसंद आया होगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं 27वें रोज़े के हवाले से और ताक रातों की अहमियत के हवाले से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे की बरकतों में सबसे ज़्यादा अहम ये रात मानी जाती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो मौजूद होंगे। मजहबी स्कॉलर हैं प्रोफेसर कामरान सिद्दीक नूरी साहब, जो इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी करेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं झुग्गी तालीम फाउंडेशन के सदर हैं मुबशर हुसैन चांद साहब। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे उनकी फाउंडेशन से मुतालिक कि कैसा वो काम कर रहे हैं और किस तरह से जो ये फाउंडेशन है किस मैकेनिज़्म के थ्रू ये काम कर रही है। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अनीका ज़ाहिद साहिबा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने सहर और अफ्तार में किस तरह की जो ग़िज़ा है वो लेनी चाहिए ताकि एक बैलेंस डाइट हम सारे ही इस्तेमाल कर सकें। तो आज इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। इस्लामी जो तारीख़ी वाक़यात हैं वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम आई थिंक चलेंगे सबसे पहले अपने किचन की तरफ। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि रेसिपी जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें ताकि इफ्तार के टाइम से पहले आप लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल ऐसा ही, और आपका इफ्तार का टेबल जो है ना वो डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ सज जाए। तो तलो के हमारे किचन में हम मौजूद हैं हमारी प्यारी सी शेफ़ सना। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सना, मुझे सबसे पहले बताएं कि क्या कर रही हैं? आज हम किन्नौर की रेसिपी दे रहे हैं, दही फुल्कियाँ, ठीक है, जो कि किन्नौर के चटपटे मसाले से बनती हैं। ठीक है, तो जो हम दही फुल्कियाँ बना रहे हैं और स्पेशली हम जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो किन्नौर के हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इसकी जो फुल्कियाँ बनाने का तरीका है वो ये है कि बेसन के अंदर आप बेकिंग पाउडर, ठीक है, ज़ीरा, नमक और ब्लैक पेपर आप इसको ऐड करके इसकी फुल्कियाँ बना लें ऐसे। ठीक है। आप एक्चुअली जो लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं वो ज़्यादा उसमें स्पाइसेस और भी ऐड कर सकते हैं। जी जी, लेकिन फुल्कियों में ज़्यादातर नमक, ब्लैक पेपर और ज़ीरा ही यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, आप बना रही हैं साथ हाँ साथ। जी, अच्छा, आप स्पून से ही उसके अंदर ऐड जी कर रही स्पून हैं। से ही करना है। तो इसकी शेप खुद ही ऑटोमेटिकली राउंड हो जाएगी। जी, स्पून से ही होती है, अगर आप हाथ से डालेंगे वो फैल जाएगी। फैल जाएगी। अच्छा, अब फुल्कियाँ जो हैं वो घर में हम कैसे बनाते हैं आपको व्यूअर्स हम दिखा रहे हैं। तो बाज़ार में ज़्यादा कश करने की ज़रूरत नहीं है, जाके लेकर आना, आप घर में ही बैठे बेसन से बना सकते हैं। और हिना, इसको जब आप देखें कि इसका कलर चेंज हो गया, इसको साथ ही ठंडे पानी में ऐड कर लें। अच्छा जी, इसको आपने ऐसे रखना नहीं क्योंकि ठीक आपने है। इसको सॉफ्ट करना है। साथ ही ठंडा पानी मैंने रखा हुआ है, आप इसको इसमें ऐड कर लें। जब आप देखें ये सॉफ्ट होगी, इसको हाथ से दबा के तो इसको निकाल लें। ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाएंगी। जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये फूलती कैसे हैं? इसमें आपने क्या बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर ऐड जी, किया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये फूल जाती है। जी, ठीक है। तो इसको आप पानी में, आप ठंडे पानी में हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा तो मैं इसको ठंडे पानी में ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये जो दही फुल्की होती है ना, ये वन ऑफ हमारी सबकी फेवरेट डिश होती है और कहते हैं ना कि इफ्तारी का मज़ा दोबारा होता ही नहीं जब तक दही फुल्कियाँ जो है टेबल पे ना हो। जी, और अगर आपने इसको मतलब मीठे भरले बनाने हैं तो आप इसमें नमक ऐड ना करें, ऐसे ही फुल्कियाँ बना लें, उसमें क्रीम और योगर्ट का इस्तेमाल करें और चीनी जो भी है वो करके आप। जी, अच्छा, मीठे दही बड़े भी ऐसे ही बन जाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही बनते हैं, ऐसी ही फुल्कियों से ऐसी ही फुल्कियाँ बन जाते हैं। जी। अच्छा, जो इसका नीचे आप बैटर बना रही हैं वो दही के साथ क्या क्या इसमें ऐड करेंगी? दही है हमारी, साथ क्रीम है, अनियन आपने जो है वो फाइन चॉप कर लें, टोमेटो फाइन चॉप कर लें, कुकम्बर फाइन चॉप कर लें, इसमें नमक, ब्लैक पेपर ऐड करके तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी आप कर सकते हैं। और कुश्ते की चटनी होती है, वो आप किसकी चटनी? कुश्ते की चटनी। वो क्या होती है? इमली से बनती है। इमली, चीनी और कुश्ता एक वो मतलब है खास हर्ब होता है जिससे आप उसको बना के इसको, तो वो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सना, आप अपने जो दही बड़े हैं वो कंप्लीट करें, हम आपके पास वापस आएंगे और आप डिश आउट करेंगे। हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि आपने कैसे दही बड़ों को गार्निश करना है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस, आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर हैं प्रोफेसर कामरान सिद्दीक नूरी साहब। उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे 27वें रोज़े की और इस रात की अहमियत के हवाले से, ताक रातों के हवाले से। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जानना हम ये चाहेंगे कि जब हम ताक रातों के हवाले से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है 27वीं रात को लेकर,
یا 27ویں رات ہی وہ طاق رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس رات کو زیادہ ڈھونڈا جائے فضیلت یا ہے، تلاش زیادہ کیا جائے؟ اہمیت ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انوار بھائی، رمضان المبارک کی وہ بابرکت ساعتیں، وہ لمحے جو آغاز کے ساتھ اللہ پاک نے جس کے لیے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ ساری برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، عطائیں اللہ کی وہ مسلمانوں نے بھرپور سمیٹیں، اور ہمارے معاشرے میں الحمدللہ مساجد کی رونقیں اور ساری رونقیں تھیں. مگر میں آغاز آج کی گفتگو کا اس سے کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طرف رحمتیں اور برکتیں تھیں، وہ سارا کچھ ہم نے نیوز کے اس سیٹ پہ بھی دیکھا اور پورے چینل میں بھی دیکھا کہ جہاں اتنے بڑی سطح پہ جو ہے وہ دسترخوان بھی سجے ماشاءاللہ، افطار، روزہ، اور پھر جہاں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے کیمرے کے پیچھے جتنے دوست احباب ہیں، جتنی ٹیم ہے، جن کی کمٹمنٹ، ورکنگ اور رمضان کے ان برکتوں کو سمیٹنے اور ان رنگوں کو اپنے سامعین تک پہنچانے میں آپ نے بڑا کیا. یہ ساری محنت، کوشش اور لگن پر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان بابرکت ساعتوں میں 27ویں روزے کی افطار کے وقت میں اللہ پاک سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اب اسپیسیفک آپ نے جو سوال کیا کہ یہ 27واں کی شب جو ہے، 27ویں شب یا 27ویں کی اہمیت جو ہے وہ اس میں اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں طاق رات میں لیلۃ القدر کو ذکر کیا ہے. یعنی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر ہے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ خیر من الف شہر، بتایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے. آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرما رہے تھے، شمعون نام کے شخص کا ذکر کر رہے تھے، جو رات کو قیام اللیل کرتا تھا اور دن بھر جہاد کرتا تھا. صائم النہار اور قائم اللیل، اس خصوصیت کو ذکر فرما رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صاحب سنو کہ وہ 80 سال تک یہ عمل کرتا رہا. جب یہ ذکر کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہرے پہ ایک غم کی کیفیت اور اس سوال کے ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری تو اب سے عمریں اس کے بعد سے جو ہے وہ 80 سال تک نہیں ہوں گی، تو ہماری تو اتنی لمیٹڈ لائفز ہیں. تو اس کو ذکر کر کے حضور کی بارگاہ میں جب سوال رکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال، مہربان، رحمت للعالمین انہی کی ذات ہے، تو آپ بھی غمگین ہوئے. تو رب ذوالجلال نے سورہ قدر نازل فرما دی کہ محبوب، ہم نے آپ کے لیے چند ساعتیں، چند لمحے، چند گھڑیاں، چند راتیں، چند دن ایسے رکھ دیے کہ ایک ایک لمحہ ہی ان کی ساری زندگیوں پر بھاری ہو جائے گا. تو ان میں سے یہ جو لیلۃ القدر ہے. اب آپ کا یہ بھی سوال تھا کہ یہ 27ویں کے ساتھ، چونکہ جمہور امت میں اور اکثریت کے ساتھ جو ہے جن کو ملی اور انہوں نے ذکر کیا ان کو 27ویں میں ملی، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رات کی جو نشانیاں ہیں وہ ذکر فرما دی ہوئی ہیں. تو ان نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا کہ نہ اس میں زیادہ ٹھنڈک ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی، بڑی اطمینان بخش رات ہوگی، بڑا سکون فیل کرے گا ایک صاحب ایمان شخص، اپنے دل میں اطمینان ہوگا. اور جب اس کی صبح طلوع ہوگی تو سورج بھی بڑے اطمینان والا ہوگا، یعنی اس کی جو شعائیں ہیں جو اس کی وہ نہیں ہوں گی، بڑے دھیمے انداز میں جو ہے وہ طلوع ہوگا. تو یہ اس کے اثرات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. لہٰذا جس نے پایا حضور کی امت میں اکثریت نے، تو انہوں نے یہ ذکر کیا. وگرنہ اس کے لیے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے آخری طاق راتوں کے لیے ایک تو کمر بستہ ہو جاتے، اس کے لیے عبادت کا شغف بڑھ جاتا، اور خود فرمایا کہ اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ روٹیٹ کرتی ہے، یعنی آپ اس کو 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں آپ ڈھونڈے کہ یہ صاحب ایمان کے لیے اس رات کو پا لینا اس کی ساری زندگی کا حاصل ہے. کیونکہ اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان
اور احتساب کے ساتھ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جستجو اور لگن کے ساتھ جس نے اس رات میں قیام کر لیا، اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کی فکر کر لیا، تو اس نے سمجھو کہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ بخش دیتا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے۔ میں رخ کروں گی ڈاکٹر صاحبہ کا، ڈاکٹر انیکا زاہد صاحبہ، شی از اے نیوٹریشنسٹ اور ہمارے آج پروگرام کا حصہ بنی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ رمضان کی روٹین بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہمارا اسکیجول ہوتا ہے ہم نے 2 وقت کھانا ہے، تو رمضان جیسے ہی جا رہا ہے 2-3 دن رہ گئے ہیں تو اس کے بعد ہماری روٹین ایک دم سے ڈفرینٹ ہو جائے گی، تو کون سی ڈائٹ ایسے یوز کریں جو کہ بیلنسڈ ہو اور ہم لوگ بالکل ہمارا ویٹ بھی نہ بڑھے؟ ٹھیک ہے، رمضان کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی بیلنس ڈائٹ آپ لیں اور ایکسیسو ایٹنگ کی طرف نہ جائیں، جو اپنی کیلریز ہیں ان کو مینٹین کریں اور اپنے واٹر انٹیک کی طرف خاص فوکس رکھیں، کیونکہ یہ ہم آخری عشرے میں ہیں اور اس کے بھی کچھ آخری ایام میں ہیں، تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا رمضان، ہماری ڈائٹ اس طرح سے بیلنس نہیں ہوتی، پھر ہم کچھ اسکن ایشوز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر بہت سارے لوگ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کلینکل ٹرائلز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکنی کے ساتھ آ رہے ہیں، خاص طور پر فیمیلز، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈائٹ سے پہلے بھی ہم یہی میسج کنوے کرتے ہیں اپنے ہر پلیٹ فارم پر، لیکن اب کے لیے پرٹیکولرلی یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید پر آپ کی اسکن بھی اچھی رہے اور آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے، تو آپ نے فرائیڈ اور جو جنک فوڈ ہے اس کو بالکل اپنی ڈائٹ سے اومٹ کر دیں، خاص طور پہ ان کچھ ڈیز کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ مزید جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑتے ہیں وہ نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ کاربونیٹڈ بیوریجز بالکل بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ 3 دن جو رہ گئے ہیں عید سے پہلے اور عید کے کچھ 2-3 دن کے لیے آپ اپنی ڈائٹ سے بالکل شوگر اومٹ کر دیں، تو وہ ہیلتھ ایشوز جو کہ آپ کو یوزلی فیس کرنا پڑتے ہیں اس ڈیوریشن میں آپ ان سے بچ جائیں گے۔ ہاں، اسکن کے بھی بہت سے ایشوز ہو جاتے ہیں، آپ نے بالکل بات کی ایکنی کی، اور اس کے بعد بلیمشز پڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کچھ بتاتی ہیں کہ کیا جو خواتین جو ہیں عید پر گلو اپنے اسکن کو کرنا چاہ رہی ہیں یا اچھا لگنا چاہ رہی ہیں تو وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں، اس میں جو فروٹس اور ویجیٹیبلس کی سرونگز ہے وہ بڑھا دیں، جو ویجیٹیبلس ہیں اس کو آپ کری کی فارم میں تو لے رہے ہیں، مطلب سالن کی فارم میں تو لے رہے ہیں، لیکن یہ میک شور کریں کہ اپنے ہر میل کے ساتھ آپ را فارم میں بھی کنزیوم کریں، مطلب ایز اے سیلڈ۔ اگر آپ سیلڈ کو نہیں کنزیوم کر سکتے، آپ کا ٹیسٹ بڈز نہیں ڈیولپ ہیں، تو آپ اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ایڈ آن کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ سوٹے کر لیں ویجیٹیبلس کو، لیکن آپ اپنی ویجیٹیبلس کی سرونگ روٹین سے زیادہ بڑھا دیں۔ اس کے علاوہ فروٹس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ روٹین سے زیادہ 2 سرونگس بڑھا دیں، مطلب ڈیلی آپ یہ میک شور کریں کہ آپ کم از کم 2 سرونگس فروٹس کی لیں۔ اب سرونگ سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ ڈیلی میڈیم سائز کے 2 فروٹس کنزیوم کریں، اور اس ناٹ مینڈیٹری کہ آپ دونوں ایک ہی ساتھ کنزیوم کرنے، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کوئی سا بھی فروٹس لے سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم پر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں ریمیڈی کی بات کروں، یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے، بہت افیکٹو ہے ایکنی کو لے کر۔ بیفور عید یوزلی میں کلینک میں بھی اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ یہ کہ آپ سنیمن پاؤڈر کو لیں 2 ٹیبل اسپون اور 1 ٹیبل اسپون آپ ہنی کو لیں، ان دونوں چیزوں کا آپ مکسچر بنا لیں اور اس مکسچر کو آپ ڈیلی بیسس پر اپلائی کریں ٹل عید، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ نوٹس کریں گے کہ جو آپ کی ایکنی ہے وہ بھی کم ہوگی، کیونکہ ایکنی میں کیا ہوتا ہے آپ کے ایک تو پس سیلز ہوتے ہیں اور سیکنڈلی آپ کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں وہ انگریڈینٹ ہیں جس سے آپ کی نیچرلی انفلیمیشن کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سنیمن پاؤڈر اور ہنی کے استعمال سے اسکن کا گلو آئے گا، اور عید آنے والی ہے، بالکل ہم سب کو گلو کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جھکی تعلیم فاؤنڈیشن کے صدر ہیں مبشر حسین چاند صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ مبشر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں چاہوں گا ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ ضرور بتائیے گا کہ جھکی تعلیم فاؤنڈیشن جو ہے اس کا قیام کب اور کس طرح سے عمل میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا جو ایک پیغام ہے دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں آپ نے موقع دیا۔ تو اس میں جو خانہ بدوش کمیونٹی ہے پاکستان میں، جھگیوں میں آباد لوگ، ان کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ ہے، جبکہ ان کا زندگی کا کوئی گزارنے کا کوئی ایک پراپر طریقہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ویژن، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہے۔ بس وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد آئے ہیں زندگی گزار کر اپنے دن زندگی کو پورے کر کے چلے گئے ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی چلے جانا ہے، لہٰذا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ سوچ، ان کا یہ تصور جو ہے اس کو بدلنا، یہ ہمارا عزم اور مشن تھا کہ ہم نے یہ 2014 میں جو کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن کے دائیں بائیں خانہ بدوش جھگیوں والے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کر ہم نے
ان سے بات چیت کی، عید والے دن عید بھی ملے اور ان سے بات چیت کی کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے بہت اس پر حیران ہوئے کہ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن اور آپ ہمیں عید کے دن جھونپڑیوں میں ملنے آئے ہیں۔ پھر ان سے بات چیت کی کہ آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارے بچے ہماری روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہیں، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے بچوں کے پاس جو وقت فری ہو، ٹائم جو فری ہو، وہ ہمیں دے دیں، ہم اسی ٹائم میں آئیں گے انشاءاللہ ان کو پڑھانے کے لیے۔ تو خیر اس پر ہمارا اتفاق ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 بجے 12 بجے دن کو آ جائیں، اس وقت ہمارے بچے واپس آ جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارا اگلے دن پھر ہم نے عید سے 2-3 دن بعد ہم نے خیمہ خریدا، خیمہ خرید کے وہیں جھونپڑیوں میں نصب کر دیا، اور پھر جو تعلیم سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، کاپیز ہیں، پینسل اور ڈیسک اور اس طرح وائٹ بورڈ وغیرہ، وہاں سہولت دے دی اور خیمہ لگا دیا اندر۔ تو بچوں کو اکٹھا کر کے وہاں تعلیم کا اس طرح آغاز ہوا۔ 2-3 دن میں ہی بچوں کے والدین نے بتایا کہ ہمارے بچوں میں تبدیلی آئی ہے، ماشاءاللہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ سارا دن گھومتا پھرتا ہے، بازاروں میں بھیک مانگتا ہے، کچرا اکٹھا کرتا ہے، تو وہ 10-15-20 منٹ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اب بریک پر ہمیں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ خیال آیا کہ جھگیوں میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کو پڑھایا جائے، تعلیم ان کو دی جائے، ان کو بھی معاشرے کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ ان لوگوں پر زیادہ سوچا نہیں جاتا ہے، ان لوگوں کے زیادہ کیئر کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی ہے، Neglected sector میں society ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک آج ہے طاق رات کی اہمیت اور ان پہ کون سی فضیلت ہے اور کون کون سی دعائیں ان راتوں میں کرنی چاہیے۔ تو میں رخ کروں گی نوری صاحب کا۔ نوری صاحب یہ بتائیے گا کہ طاق رات کو خاص دعائیں یا اذکار کرنے کا کوئی مسنون طریقہ ہے جو کہ عام دنوں سے مختلف ہو؟ اس میں ہنا بہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرتی حدیث بھی میں نے آپ کا ذکر کی، حضرت ابن عباس بھی ذکر کرتے ہیں اس کے لیے، اور بھی مختلف روایات سے جو ہے وہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تو قیام اللیل تھا۔ حضور اس میں جو ہے وہ عبادت کا ذوق بڑھ جاتا تھا، آپ اللہ کی بندگی میں نوافل ادا کرتے، زائد نماز ادا کرتے۔ پھر اس کو جو جمہور امہ نے لیا ہے اور جس میں سب سے خوبصورت عمل جو ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام حسن آپ کی ذات سے متعلق، آپ اس خاص اہمیت کی رات کو اور ان امپورٹنس گھڑیوں کو، لمحوں کو بڑے خوبصورت ڈویژن کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے تو گزارتے۔ آپ کہتے کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، اور اس میں ایک حصہ جو ہے وہ قیام اللیل کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں، یعنی بندگی کا اور ذکر کا، کیونکہ وسجد وقت قریب، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یہ قرب کا، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن بلڈ اپ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ایک تو یہ کرتے ہیں، فرماتے پھر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت۔ اب یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات جو ہے، جو آخری عشرہ کی راتیں جو ہیں، یہ ساری قرآن سے مزین ہیں، یعنی جو طاق راتیں جس میں ہم لیلۃ القدر بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی اہمیت اللہ نے کیا فرمائی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کو قدر والی، منزلت والی، اہمیت والی، برکت والی، اللہ کی عطا اور اللہ کے قرب والی رات اس لیے بنایا کہ اس میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو اس قرآن کی تلاوت بھی ہمارے ہاں لوگ اپنے ذوق کے طور پر ثواب کی نیت سے تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کی برکات موجود ہیں، اور حضور کی حدیث پاک ہے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ہیں۔ لیکن اگر اس سے بھی اگلا ذوق لیں اور آگے بڑھیں اور وہ یہ کریں کہ اس قرآن کو سمجھا جائے جو خود قرآن کا پیغام ہے، کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، یعنی اس سے باتیں کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اس رات کا پیغام ہے، اور اس رات کے معمول میں یہ شامل ہونا چاہیے ذوق کو بڑھانے کے لیے کہ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی پڑھا جائے۔ حصول برکت کے لیے ظاہری بات ہے پڑھا جا رہا ہے، امت پڑھتی ہے، لیکن اس کو سمجھا بھی جائے، سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اور پھر
امام حسن فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا جان پر درود و سلام کے لیے مختص کرتا ہوں. تو یہ درود و سلام جو ہے وہ بھی، اور عبادت میں دیکھیں درود و سلام کتنی عمدہ اور خوبصورت عبادت ہے کہ سارے ہنا بین ساری کائنات اللہ کی بندگی کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کو چاہتی ہے اور اللہ کو منانا چاہتی ہے، اللہ سے گڑ گڑاتی ہے، اپنی معصیت، اپنے گناہ، اپنے لیے توبہ و استغفار اللہ سے طلب کرتی ہے. اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کچھ نہیں کرتا کسی کو منانے کے لیے، ہم سب کچھ کرتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ خالق و مالک کائنات ایک کام کرتا ہے اور وہ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے، بے شک، اور پھر پیغام دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. اور ہم میں سے صاحب ایمان کو دعوت دی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ صاحب ایمان کا تقوی بڑھانے کے لیے، ذوق بڑھانے کے لیے، عبادت کو مقبولیت کے درجے پر لے جانے کے لیے درود پاک کی کثرت جو ہے وہ بھی ایک بہترین عمل ہے. پھر اس رات کو قیام جب کرتے ہیں، جو حضور کی حدیث پاک میں نے آپ سے ذکر کی کہ فرمایا کہ جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس پر خشیت کا یہ عالم طاری ہو کہ میں گناہ گار، معاصی، میں خطا کار، میں پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھے ددکار نہیں رہا، وہ پھر بھی قبول کر رہا ہے. یعنی پلٹ آنے کا پیغام ہے اس رات میں اللہ کی رحمت سے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو کتنا بڑا گناہ گار ہوگا، پہاڑوں جتنے گناہ کیے ہوں گے، کیا میرے رحمت سے بڑے ہو گئے گناہ؟ نہیں ہوئے تو پھر مایوس نہ ہو، پلٹا. بس اللہ تو کہتا ہے کہ ساری زندگی ایک طرف رہ گئی، اگر ندامت کا ایک آنسو میرے بندے نے بہا کے میری بارگاہ میں واپس رجوع کر لیا، پلٹ آیا، تو میں اس کے ساری خطاؤں پر معاف فرما دوں گا، اسے بخشش اور مغفرت کا مجدہ سنا دوں گا. اور اسی لیے وہ کتنا خوبصورت شاعر نے کہا گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. آج ناظرین کے لیے بھی کہ 27ویں رات بھی گزاری ہے انہوں نے، اور آج سارا دن اللہ کی رضا کی خاطر مزدوری کرتے ہوئے روزے سے ہیں. یعنی اللہ کا مزدور ہے جو روزے دار ہے، صائم النہار جو ہے وہ اللہ کا مزدور ہے، اور اس کی روزی کا، اس کی مزدوری کا اجر دینے والا ہے اللہ پاک جو ہے پرسوں رات کو. یعنی جب رمضان کا آخری وہ لمحے ہوں گے اور لیلۃ الجائزہ میں جا رہے ہوں گے، تو اس میں کتنا بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ گناہ گار ہو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، دہلیز محمد سے ہوتے ہوئے آؤ. سبحان اللہ. بہت شکریہ نور صاحب. مشرف صاحب لاسٹلی میں کمنٹ چاہوں گا آپ سے کہ کیا سوچ کر، کیا خیال آیا، کس طرح سے آپ نے ان تمام چیزوں کو نوٹس کیا کہ ان جھگی والوں کے جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو بھی ایجوکیشن دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، معاشرے کا حصہ بنانا بڑا ضروری ہے. یہ جب ہم نے شروع کیا تھا جھونپڑیوں سے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ مجھے ایک تو یعنی ہماری بحیثیت قوم ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، ہمارا پاکستان جو ہے اس کے لیے کون سے مطلب ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کہ ترقی ہو. تو الحمدللہ میرے ذہن میں یہ، یعنی ایک بحیثیت فرد کے میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی جو میرا حاصل مطالعہ تھا کہ قوموں کی ترقی جو ہے وہ تعلیم سے ہوتی ہے، تربیت سے ہوتی ہے. اور میں نے پھر یہ انتخاب کیا کہ یعنی انتخاب کرنا چاہا کہ کس طبقے پر محنت کریں. تو مجھے پھر یہ میرے گھر سے، جہاں میں انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے جاتا تھا گلبرگ، تو وہاں سے آتے ہوئے 2 جھونپڑی والی آبادیاں آتی تھی. تو میرے ذہن میں بار بار یہ آتا تھا آتے جاتے کہ یہ خانہ بدوش کمیونٹی ہے پاکستان میں، جا بجا ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے بچے نہ اسکولوں میں آتے ہیں، نہ یہ یعنی طبقاتی تقسیم کا یہ عالم ہے، نہ یہ ہماری خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہم ان کے ہاں جاتے آتے ہیں. تو یہ طبقاتی تقسیم بھی ختم ہو اور ان کے بچوں کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کیا جائے. وہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے. تو یہ قوم یعنی ہمارے پاکستان کی دھرتی پر بوجھ تھے. چنانچہ ہم نے ان کو جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک تو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ہم نے ان کو قومی شناخت دی ہے. ان کے آئی ڈی کارڈ بن رہے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ بن رہے ہیں، نکاح نامے بن رہے ہیں، اور اسی طرح
ہر طرح سے ان کو ہم نے Proper یہ register کیا باور جاتا ہے. کروایا کہ آپ پاکستانی شہری ہیں, پاکستان کے وسائل پر آپ کا بھی بھی اتنا ہی حق ہے بالکل. جتنا ہمارا حق ہے. بے شک. چنانچہ ان کو یونیورسٹیوں تک لے گئے الحمدللہ ہم, اور پھر اس سے بڑھ کر آگے ہم نے ان کے لیے نہ صرف پاکستان کی یونیورسٹیز کے دروازے کھولے ہیں. ابھی پچھلے مہینے میرا ترکی کا دورہ تھا, تو وہاں الحمدللہ ترکی کو ہم نے یہ بتایا کہ ہم اپنے خانہ بدوش کمیونٹی کا شعور بیدار کر رہے ہیں. ان کو مکانات یا کاروبار دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے اگرچہ نہیں ہیں, لیکن شعور تو کم از کم بیدار کر سکتے ہیں. اس ماڈل کو انہوں نے اتنا مطلب سراہا کہ انہوں نے ہمیں آفر کی کہ پورے ترکی کی یونیورسٹیز اور کالجز جو بچے آپ لانا چاہیں اسکالرشپ پہ ترکی ان کو بلائے گا. تو الحمدللہ اس طرح ہم نے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے دروازے کے لیے کھولے. ہم آنے والے 10 سالوں میں یہ خانہ بدو یعنی جھگی تعلیمی پروجیکٹ پاکستان کی ایک منفرد اور سب سے بڑی تحریک ہوگی. آنے والے 25 سالوں میں انشاءاللہ اس کو دنیا کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے انشاءاللہ. بالکل, بہت خوب کامران صاحب, اور یہ اتنا بڑا اچیومنٹ ہے, اتنی بڑا انیشیٹو ہے کہ قومی دھارے میں ایسے لوگوں کو شامل کرنا جو کہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے. ہم چلیں گے اپنے تلوں کے کچن کی طرف. دہی پھلکیاں بنائی ہیں, اس کے ساتھ جو ہم نے اس کو تڑکا دیا تلوں کا کوکنگ آئل, اس میں ہال چلی اور زیرہ ڈال کے اس کو تڑکا اب ہم نے دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بن گئے, جی, یہ بن آپ نے گئے. ڈش آؤٹ کر دیا. اب اسی گارنشنگ پہ آپ نے کیا کیا اوپر یوز کیا ہے؟ اس میں صرف گرین کوریانڈر ہے. اچھا, اوپر آپ نے صرف ڈالے ہیں. آج کے کچن میں جو ریسیپی ہے وہ صرف دہی بڑوں کی ریسیپی ہے, اور دہی بڑے ہم نے بنائے ہیں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے مگر دہی بڑوں کو آخری سلام پیش کرنا تھا, تو آج ہم نے دہی بڑے بنائے ہیں. کہ وہ جو پورے دسترخوان سجنے تھے وہ بھی تھوڑے سے کم کر دینے چاہیے, کیونکہ پورا رمضان میں ہم وہ تمام چیزیں بڑے زور و شور سے کھاتے رہے, اور عید پر بھی ہمیں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کی ویسے ضرورت ہے. بالکل ایسے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے, کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل
مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب محفل کہتے ہیں، محفل محو طاری ہو جاتا ہے جب نعت شریف ہم پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کریں گے انیکا کا۔ انیکا آپ سے پوچھ رہے تھے کہ رمضان تقریباً اختتام پر ہے اور فاسٹ فوڈ جو ہے وہ ایک دم سے زور و شور سے ہم کھائیں گے کیونکہ عید آنے والی ہے۔ بالکل ایسے ہمیشہ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، مکمل طور پر کیسے نکال سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ نکال سکتے ہیں، یہ بڑی پرو ٹپ ہے جو کہ میں ہمیشہ دیتی ہوں اپنے پیشنٹ کو بھی۔ جب آپ کنونسڈ ہو جائیں گے نا، مطلب اس چیز کی افادیت سے کہ فاسٹ فوڈ ہمیں کیوں چھوڑنا ہے، تو وہ چھوڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ بھی آ کر پوچھتے ہیں آپ جو چیزیں ہمیں منع کرتی ہیں کیا آپ کے لیے ایزی ہے وہ چیزیں چھوڑنا؟ تو ٹرسٹ می، میرے لیے بھی وہ بہت ایزی ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ چائے بند کر دیں، یا اگر آپ چائے لے رہے ہیں تو اس کو وداؤٹ شوگر لیں، تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جب چائے بنتی ہے اس میں شوگر ایڈ ہوتا ہے، ملک ایڈ ہوتا ہے، تو جو ملک ہے اس میں نیچرلی شوگر ہوتی ہے، تو دیر از نو نیڈ کہ ہم اس میں شوگر ایڈ کریں۔ لیکن پتہ نہیں جس نے فرسٹ ٹائم چائے بنائی تھی اس نے شوگر ایڈ کر دی، اس کے بعد سے ہم سب اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر ہم اپنی چائے میں سے شوگر کو omit کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایک بوجھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں کہا گیا ہے ہمیں صرف یہ 10-5 دن کے لیے بند کرنی ہے، اس کے بعد جو ہماری ہیلتھ کنڈیشن تھی وہ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ کبھی بھی آپ کسی بھی ماڈیفکیشن کو اس تھاٹ کے ساتھ کریں کہ مجھے وقتی طور پہ کرنی ہے، بہت سمجھ کر، یا مجھے میرے ڈاکٹر نے کہا ہے، تو آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے پریکٹس ہی نہیں کر سکتے۔ لانگ ٹرم کے لیے اپنی ڈائٹری ماڈیفکیشن یا لائف سٹائل ماڈیفکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ چیز نہ صرف آپ کی ڈیزیز کو لے کر آپ کی نیڈ ہے، بلکہ لائف ٹائم کے لیے ایک ہیلدی رہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ زبان کا چسکا ختم کرنا مشکل ہے، جی جی ایسے ہی ہے، لیکن وہ کرنا تو پڑے گا، کیونکہ جب رمضان کے ایک دم بعد ہم اس طرح کی چیزیں کھانے شروع کرتے ہیں، پھر ہم ٹی وی پر بھی اس طرح کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں گیسٹرو کے ایشوز آ جاتے ہیں، اتنے زیادہ پیشنٹس آئے جا رہے ہیں، تو ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جسے کہتے ہیں نا ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں، تو وہ ہولا رکھنے کی ضرورت ہے، پیٹ سمجھ کے کھائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نور صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جس طرح سے طاق راتیں تو ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں تو اس کی اہمیت فضیلت دوسری راتوں سے نسبتاً زیادہ ہے، تو اس میں بھی اب لالچ یہی پھر جاگتا ہے لوگوں کا، یا کہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خاص وقت ہوتا ہے، تہجد کا کوئی وقت ہوتا ہے، یا کوئی اسپیسیفک وقت بھی بتایا گیا کہ لوگ چاہتے ہیں اسی وقت پہ پھر ہم عبادت کریں، اسی وقت پر ہم دعائیں مانگ لیں کہ وہ قبول ہو جائیں؟ اور 200 نفل 100 نفل جو پڑھائے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں، کیا وہی واقعی تعلیمات ہے یا وہی ہماری عبادت کا مین مسکن ہے یا ذریعہ ہے؟ اچھا انوار بھائی، جیسے آپ نے بھی نا یہ اپنے ناظرین کے لیے کوئی شارٹ کٹ وے نکالنا اور ان کے لیے کچھ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا جو ہے نا وہ آج کل ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں اس طرح کی دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہم من حیث الامت بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، ان کا امتی ہمیں بنایا اور انہیں رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ اتارا۔ یہ 50 نمازیں تھیں، 5 ہو گئی حضور کی نسبت سے، حضور کی وجہ سے۔ ایسے ہی جو ہم نے ذکر کیا ان راتوں کو اور اہمیت کے جو لمحے اللہ نے دیے ہیں وہ بھی حضور کی نسبت سے عطا ہوئے، اور کیونکہ اللہ پاک نے حضور کی امت کو کثرت کے ساتھ بخشش عطا فرمانی ہے، لہٰذا اس کے لیے بہانے بھی عطا فرما دیے۔ اب اس بہانوں میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور شارٹ کٹ مل جائے کہ تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو اور ادھر ادھر ٹائم سارا دیکھیں، بس اسپیسیفک ٹائم اور اس میں جا کے ہم جو ہے وہ فوراً کلک کریں اور ہمارا کام ہو جائے۔
ایسی ہے بات تو یہ ہے کہ اللہ نے بھی حضور کی امت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لمحے جو آج شب قدر کی صورت میں ہمیں مل رہے ہیں، یہ جو ہمیں مبارک راتیں مل رہی ہیں، یہ ساری اسی کا ہی تو جو ہے مجدہ سنا رہی ہیں کہ زندگی کسی طرف گزاری اور اب بھی پلٹ کے اس کی طرف آ جاؤ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے عطا سے، اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ اس رات کو جو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ قدر میں ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ رات جو ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ امر، اللہ کے اذن اور حکم سے، اس کے امر کے ساتھ تمام رحمتیں عطائیں لے کر فرشتے اترتے ہیں، اور اس ساری رات کو محیط ہے وہ کہ جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اور پھر طلوع سحر تک جو ہے وہ یہ ساری رات، اور اس میں فرشتے اترتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ساری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے. پھر اس وقت جو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اس میں روح الامین یعنی ملائکہ کے سردار جبرائیل امین کے ساتھ سارے فرشتے اترتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، جو یہ مختصر لمحے اور جو گھڑیاں ڈھونڈ کر نہ نکلے بلکہ اس رات کو پا کے اور اس کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دے اور ساری چیزوں سے نکل کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنی کنسنٹریشن کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آ جائے، جب اس کی بارگاہ میں آ جائے، اپنی جبین نیاز کو جھکا دے، تو اس کے لیے فرشتے سلام لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اس کے کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی اس کی التجاؤں کا بھی اللہ کے لیے جب وہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا گواہ بن جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا بندہ تیری بندگی میں لگا ہوا. تو یہ اس پر بھی، لیکن اس میں بھی جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، اور سورہ قدر میں فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا. ہاں، اس کا کلائیویکس، اس کا پیک جو ہے وہ طلوع سحر سے پہلے کا وقت ہے، یعنی جس کو صوفیاء نے بڑے آسان وے میں کہا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ کہ بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. کہ رات کا پچھلا پہر جو ہے، آپ کو پتہ تہجد کا وقت بھی جو ہے، اور اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے، اللہ سے تعلق بلڈ اپ کرنے کے لیے، اور اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے محبوب بن جانے کے لیے، کل اولیاء صلحاء حضور کی امت کے تمام مقرب جو ہے انہوں نے یہی وقت جو ہے اس کو پایا، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضور پچھلی رات میں اٹھ کر اللہ کی بندگی میں لگ جاتے تھے. تو حضور کی امت کو بھی یہی لمحے عطا ہوئے کہ رات کا پچھلا پہر جو ہے وہ طلوع سحر تک جو ہے اللہ نے برکت سے، رحمتوں سے، عطا سے، اپنے کرم سے، نوازشات سے بھر دیا ہے، کہ جس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے محبوب کی امت کو بے حساب بخشش اور رحمت عطا فرماتا ہے. بہت خوب. اور طاق راتوں کی یہ اپنی ایک کہتے پرکشش ایک رونق ہے. طاق راتیں جب نہیں ہوتی تو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نے سوچا کہ طاق راتوں کے بارے میں ڈیٹیل گفتگو کریں. اور اب ہم جائیں گے کشمیر کے کچن کی طرف، اور کشمیر کے کچن میں ہماری شیف فاطمہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا بنا رہی ہیں آج؟ جو ہے نا وہ ہم ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا گھروں میں کم بنائی جاتی ہے، لیکن مہمان آتے ہیں تو سب سے زیادہ پریفرنس ہماری وہیں پہ ہوتی ہے. کیا چیز ہے؟ پالک گوشت. پالک گوشت. یس، پالک گوشت کے ساتھ ہم بریانی بنا رہے ہیں آج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید قریب آنے والی ہے اور مہمانوں کا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہونے والا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ آپ افطار میں بھی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اور آپ اس کو عید کے ڈشز میں بھی جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی اگر افطار ہم کم بنائیں اور مین کورس زیادہ بنائیں تو اس طرح بھی ہم افطار کا جو دسترخوان ہے وہ سجا سکتے ہیں. بالکل. ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھی ہیلدی افطار کی، یا پھر فرائیڈ چیزوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ کیسے پرہیز کریں، تو ہم اس کو ویسے ہی پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں کہ ہم کھانا جو ہے نا وہ ہیلدی کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن فرائیڈ چیزوں سے جو ہے نا وہ تھوڑا ہٹ کے تھوڑا سا کھانا لے لیں تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر لگے گا. اس کا طریقہ بتائیں. ہاں جی. پالک کو جو ہے نا میں نے 5 کلو پالک لی ہے، یہ تقریباً جو ہے نا وہ 15 لوگوں کے لیے انف ہوگی. ٹھیک ہے. 5 kg پالک کے ساتھ 1 kg میں نے اس میں ڈالا ہے باتھو. باتھو جو ہے وہ ساگ کے ساتھ آج کل سیزن بھی ہے تو ایزیلی اویلیبل ہے کہیں سے بھی. اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ 1 پاؤ ایڈ کریں گے ساگ بھی. یہ تینوں چیزوں کا مکسر، ایک جو بہت فلیورفل سا جو آپ کو ریسٹورنٹس میں بھی ٹیسٹ ملتا ہے نا، وہ خالی پالک نہیں ہوتی. تو یہ تینوں چیزوں کا مکسر ہوتا ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح سے رکھنی ہے کہ جتنی بھی آپ پالک لے رہے ہیں اس سے آپ نے 1 پارٹ جو ہے وہ باتھو رکھنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کم جو ہے نا وہ آپ نے ساگ کا رکھنا ہے. 1/3 اور 1/4 پارٹ آپ دونوں رکھیں. 1/3 and 1/4 باتھو کا اور ساگ کا پالک کے ساتھ. تو یہ میں نے ایسا کیا کہ آدھی بوائل کر لیں گے آپ جب اس کو، تو آدھی آپ کریں گے گرائنڈ اور آدھی آپ کریں گے ہاتھ سے میش. اگر آپ ساری گرائنڈ کر لیتے ہیں نا تو وہ بالکل پیسٹ بن جاتی ہے، اور اگر آپ ساری میش کرتے ہیں تو وہ کچھ ڈنڈیاں اس میں رہ جاتی ہیں.
اس کو ہم کر رہے ہیں فرائی، پالک کو فرائی کریں گے ہم الائچی کے ساتھ، اور تقریباً جو ہے نا اس کو آدھا گھنٹہ آپ فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. سمپلی اس کو فرائی کیا. ساتھ ہم جو چکن ہے وہ 1 kg میں نے اس میں چکن لیا، کڑھائی کٹ آپ چکن لے لیں گے. اس میں ٹماٹو، جنجر، گارلک اور دہی، یہ سارا کچھ آپ نے اکٹھا کٹ کر کے، انین پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہول بھی. یہ ساری چیزوں کا مسالہ جو ہے نا وہ آپ گرائنڈر میں گرائنڈ کریں گے اور ایک ساتھ چکن کے ساتھ ایڈ کر دیں گے. مسالوں میں ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک، لال مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا اور پیاز کا پاؤڈر، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دونوں چیزوں کو مکس کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بنائیں اور ڈش آؤٹ بھی کریں. تو ہمارے ناظرین جو ہیں اس کی پراپر ترکیب بعد میں بھی ہم ان کو بعد میں بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ آپ نے بریانی کے ساتھ پالک کو کیسے اپنے افطار کا حصہ بنانا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ود اس، پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غیث جھکی تعلیم فاؤنڈیشن کے صدر مبشر حسین صاحب. ان سے گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے آگے بڑھاتے ہیں. مبشر صاحب، کن کن شہروں میں بھی فاؤنڈیشن آپ کی کام کر رہی ہے، اور پاکستان کے کون سے ایسے شہر ہیں جہاں پر خانہ بدوشوں کی سب سے بڑی تعداد اس وقت موجود ہے؟ ہمارا یہ پروگرام لاہور سے جب آغاز ہوا تھا تو تیزی سے پھیلتا ہوا پاکستان کے 24 شہروں میں الحمدللہ یہ اب کام کر رہا ہے. اور یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور سمیت پاکستان کے 24 شہروں میں الحمدللہ کام کر رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں تعلیم کے حوالے سے کام کیا جائے، اس لیے کہ خانہ بدوش چھوٹے شہروں کی بنسبت بڑے شہروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہاں ان کو کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے، کچھ اس طرح لوگ بھیک زیادہ دے دیتے ہیں، اور ان کے یعنی جو ذرائع ہیں معیشت کے یا معاش کے ذرائع معاش جو ہیں وہ بڑے شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں چھوٹے شہروں کی نسبت. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے شہروں میں کیا جائے. اور رہی تعداد، آپ نے پوچھا کہ کس شہر میں بڑی زیادہ تعداد ہے ان کی، کراچی جو ہے پاکستان کا ویسے بھی سب سے بڑا شہر ہے، تو ڈیفینیٹلی تعداد بھی وہاں خانہ بدوشوں کی زیادہ ہے. اور اس میں چونکہ وہ انٹیریئر جو سندھ ہے وہاں سے کافی لوگ جو ہیں وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر پاکستان کا جو شہر لاہور ہے، یہاں آباد ہیں. تو اس طرح بترتیب جس طرح شہر بڑے ہیں اس کے مطابق ہی وہاں یہ خانہ بدوش آباد ہیں. تو ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر آباد خانہ بدوش کمیونٹی جو ہے، ان میں ہر خانہ بدوش کی جھونپڑی میں علم کی شمع روشن کریں گے، اور ان کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں نہ صرف شامل کریں گے بلکہ دنیا کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے. جو ہمارا 50 سالہ ویژن ہے کہ 2018 میں عالمی ماہرین کو ہم نے لاہور اکٹھا کیا تھا، تو اس کے 5 روزہ کانفرنس ہوئی. اس میں الحمدللہ ایک ان کے لیے 50 سالہ ویژن جو ہے 50 ایئر ویژن ہمارا تشکیل پایا. اس کے مطابق ہم جو لٹریسی ریٹ ہوگا، جو شرح خواندگی ہوگی، وہ 100% ہوگی خانہ بدوشوں میں. اور انشاءاللہ انہی خانہ بدوشوں میں سے 80 لاکھ خانہ بدوشوں کو پڑھا لکھا کر قومی ادارے میں شامل کریں گے. اور ان میں سے ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 1000 ان میں ڈاکٹرز ہوں گے، 1000 انجینئرز ہوں گے، اسی طرح اسکالرز ہوں گے، لائرز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، آرمی آفیسر، پولیس آفیسر. ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. چنانچہ ہم اپنے اس ویژن کی روشنی میں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ 50 سالہ ویژن تشکیل پایا تھا، تو جس طرح اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ آ رہی ہے اور لوگ جوگ در جوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. ہم چونکہ ہمارا عزم ہے کہ طبقاتی تقسیم جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، تو اسی نظریے کے تحت ہم الحمدللہ جھونپڑیوں میں مطلب بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں جھونپڑیوں میں ہم لے کر گئے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام جو ہیں بڑے ہالز کی بجائے ہم جھونپڑیوں کے اندر کریں، تاکہ لوگ وہاں جا کر ان کا احساس کریں. چنانچہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہاں جاتی ہیں اور ان کا احساس، انہیں وہاں جا کر احساس ہوتا ہے کہ یہاں کتنی مشکل ہے زندگی. اور الحمدللہ تو اس طرح خانہ بدوشوں کے جو جذبات ہیں وہ یہ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں،
تو ہمیں آج ایک بچے نے تو مجھے لپٹ کر میرے ساتھ رویا, کہنے لگا کہ آج اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے ہماری جھونپڑیوں میں بلایا. ہمیں آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ ہم جھونپڑیوں میں بسنے والے لوگ بھی انسان ہیں. چنانچہ ان کے لیے ان کے چھوٹے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اور ان کی جو جوان بچیاں اور بچے ہیں, بچیوں کو ہم سلائی سینٹر ان کے لیے بنائے گئے تھے کہ جو بچیاں بھیک مانگتی تھی, الحمدللہ آج وہ 6 مہینے کا ایڈوانس لیول کا کورس کر کے اپنی جھونپڑیوں میں سلائی مشین ہنرمند بھی بنایا جا رہا ہے, اور بچوں کو جوان بچوں کو ہم سمال بزنس کی طرف لا رہے ہیں, اور اسی طرح ان کے بڑوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنائیت کا احساس دے کر اور باوقار شہری بنائیں تاکہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں یہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ایک بہت زبردست کمیونٹی سروس ہے کہ ایک دوسرے کی مل جل کر مدد کی جائے اور ان لوگوں کو ان کا اصل حق دیا جائے. تو میں رخ کروں گی مفتی صاحب آپ کا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا 27ویں رات میں صدقہ اور جو خیرات کیا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو رمضان مبارک کے دوسرے ایام میں؟ 27ویں رات یا شب قدر جو ہے نا, اس کی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے, لہٰذا اس کو باقیوں پر فضیلت اور قبولیت کے لمحے زیادہ ہیں. جیسے باقی 11 ماہ پر رمضان کو فضیلت ہے, اسی طرح سارے رمضان پر لیلۃ القدر کو فضیلت ہے. لہٰذا عام روٹین میں ہم 1 رکعت نماز پڑھتے تھے تو اسی کا ثواب تھا, یہ 27 درجے تک اس کا ثواب تھا, با جماعت ادا کرتے تھے. تو لیکن اللہ رب العزت نے اس رمضان کی برکت سے یہ کیا کہ ایک نماز کو 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا, اتنا اجر بڑھا دیا اس کا. لہٰذا یہ لمحے جو پورا مہینہ جو تھا وہ باعث برکت تھا اور ثواب کے اور اجر کے انعامات کے بڑھنے کا سبب تھا. لیکن جب 27ویں رات میں آئے تو پھر اس کو اللہ پاک چونکہ بندے کے قریب ہو کر اور خود اللہ صدا دے رہا کہ میرے مجھ سے مانگنے والا طلب کرنے والا ہے کوئی کہ میں اس کو عطا فرما دوں, اس کو بخش دوں, تو اس کی مغفرت کا, اس کی عطا کا چھما چھم برس رہا ہے, اس کی عطائیں اور مہربانیاں. لہٰذا ایسے میں جو ہے وہ مناجات جو ہے وہ بھی بڑھ جانی چاہیے, اور اس ادھر سے اللہ کی طرف سے برکات اور اس کا ثمرات جو ہیں ثواب کی صورت میں بھی بڑھ جاتے ہیں. یعنی بندہ یہاں اللہ کو سے طلب کرتا ہے تو اللہ پاک تو خود اپنے بندے کے پروٹوکول کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے آسمان سے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو وہ جو سارے فرشتے آ گئے اسی رات کی امپورٹنس کے لیے آ گئے کہ آج میرے بندے میری بندگی کے لیے حاضر ہیں, مجھے یاد کر رہے ہیں, تو تم بھی جا کر گواہ بن جاؤ اور ان کے ساتھ منادی کر لو. تو ایسے میں جہاں عبادت یعنی کہ بدنی عبادت کی صورت میں, اسے مالی عبادت کی صورت میں جو آپ نے صدقہ و خیرات کہا, تو وہ بھی اسی عبادت میں کنسیڈر ہوتی ہے, اسی میں شمار ہوتا ہے کہ کوئی نفل پڑھ کے کر رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ کے کر رہا ہے, کوئی مال بانٹ کے کر رہا ہے, کوئی کسی صورت میں کر رہا ہے, تو اس کا عطا اور اس کا جو ثمر ہے, جو اس کا ثواب ہے, وہ اسی درجے بڑھ جاتا ہے. کہ اللہ پاک نے یہ جو پورا مہینہ بندے نے بڑے ذوق سے شوق سے, ویسے تو لوگوں نے دسترخوان بھی سجائے, افطار پروگرام کیے, سحریوں کے لیے کیا, یہ اتنا کچھ کیا. میں نے جیسے آپ کے یہاں بھی میں نے کہا کہ ایک ماشاءاللہ بہترین جو ہے وہ دسترخوان کے علاوہ بہترین کچن اور سینکڑوں لوگوں کا نیوز نے ماشاءاللہ جو اتنا پورا رمضان ایسے تھا جیسے مسجدوں میں بہاریں ہوتی ہیں اور مسجد میں دسترخوان لگتے ہیں, اور اسی طرح بڑی بڑی سطح پہ جو دسترخوان لگتے ہیں ویسے ہی یہاں دسترخوان تھے, اور اسی طرح افطار کا ایک پورا ایک ماحول تھا اور برکتیں تھی رمضان کی. اب جو لمحے ہمارے پاس جدائی کے آ رہے ہیں, یعنی رمضان گزرنے والا ہے, وہ یادیں چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ برکتیں چھوڑ کے جا رہا ہے جو آگے سال بھر ہمیں یاد رہیں گی اس کی, کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندگی میں یہ لمحے عطا فرمائے رمضان کے, اور اس میں ہمیں اللہ کی بارگاہ کا ذوق عطا فرمائے, اس سے طلب کرنے کا اور اسی طرح انسانیت کی خدمت کرنے کا. اور اسی 1 مہینے کی جو پریکٹس ہے اسی پریکٹس کو ہم اگلے 11 مہینوں میں بھی لے کر چلیں, کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 27ویں روزے کی برکاتوں کہتے ہیں نا سکنات سے ہمارا دسترخوان جو ہے وہ سجنے والا ہے, اور دسترخوان میں جو سجائیں گی ڈشز وہ لے کر آئیں گی ہماری شیف فاطمہ. جی فاطمہ. ہاں جی سنا, ریسیپی میں نے ایک دفعہ پہلے بتا دی تھی, ابھی ریڈی ہے, میں اس کی کوئک سی ایک ریکیپ آپ کو بتا دیتی ہوں. جی وی ہیو میڈ بریانی اینڈ پالک گوشت. اس کے لیے جو ہے نا بریانی کے لیے سمپلی ہم نے سارے مسالے کو پیاز لہسن ٹماٹر ادرک کو
चिकन के अंदर भूना। उसके बाद जो है ना वो इक्वल क्वांटिटी में जितने चावल हैं उतना पानी ऐड किया और इसको जो है ना वो दम दे दिया। ठीक है। उसके साथ हम बनाया है हमने रूह अफ़ज़ा का दूध, रूह अफ़ज़ा के अंदर जो है ना वो Drink दूध है। ऐड किए। यस, ठीक है। और हमारे पहले किचन में बना जी, था बिल्कुल, दही बड़े। दही बड़े। जी, दही ठीक है। फुल्कियाँ थी। और एक और हमारे पास ड्रिंक है 7 अप की, जो कि चिया सीड्स के साथ हमने लेमनेड बनाया है 7 अप का। ठीक है। और क्योंकि हम ज़ाहिर है अफ्तार है, अफ्तार में अपने आप को हाइड्रेट भी रखना होता है क्योंकि पूरा दिन और रोजा, चिया सीड्स जो हाँ, है ना वो बहुत ज़रूरी हाँ है जी, आपको। हाइड्रेट रखते हैं आपको। और उसके साथ लेमन सिरप हमने ऐड किया है और अच्छा, लेमन आज जूस। हमारे टेबल पे आके सब हाँ, चीजें तैयार भी हो रही हैं और वो पहले ही रख दी गई हैं। ओके, 27वीं का दस्तरखान है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं जो कि बिल्कुल। अफ्तार करेंगे हमारे साथ। और हमारा जो किचन है वो स्पॉन्सर किया है कश्मीर बनास्पति ने, और कश्मीर बनास्पति के ये सब तमाम चीज़ें जो हैं उसी ऑयल में और रेडी घी की में रेडी की बिल्कुल गई हैं। ऐसे ही है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो मल्टी वाइटामिन्स हैं या फूड सप्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कोई एक स्पेसिफिकली एज आप अगर बता सकती हो, क्योंकि हम लोगों की कोशिश होती है कि हम फलों से या सब्जियों से वो न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे होते जो हमें लेने चाहिए, तो हम सप्लीमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, फर्स्टली ट्राई कि आप अपने जो डाइटरी इंटेक है उसको ही अप टू द मार्क रखें, जो आपकी डाइटरी नीड्स हैं या न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से नीड्स हैं वो आपकी डाइट से ही पूरी हों। लेकिन इन केस किसी भी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन, मेल न्यूट्रिशन या हेल्थ डाउन होने की वजह से या आपकी रूटीन की वजह से आप अपनी डाइट से अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर सकते तो देन गो फॉर सप्लीमेंट्स। ठीक है। तो फिर सप्लीमेंट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको कंसीडर करनी है वो उसकी डोजेज है और उसको किस टाइम पर लिया जाए और उसको किस कॉम्बिनेशन में लिया जाए। जैसा कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, आप उनको जैसे आयरन सप्लीमेंट दिया तो ये प्रैक्टिस होती है, हमें ये लगता है अच्छा ये ताकत की दवाई है, दूध के साथ लेंगे इसकी अफादियत और होगी। अब जो आयरन है जब हम उसको कैल्शियम के साथ लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट लें उसकी टाइमिंग, उसकी डोजेज और उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और सेकेंडली आपने बात की कि हम किस एज से सप्लीमेंट्स का इंटेक स्टार्ट करें। ऑन एन एवरेज 35 के बाद आप किसी मल्टी विटामिन को अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि 35 के बाद जो आपकी हेल्थ का ग्राफ है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप कोई मल्टी विटामिन ले सकते हैं। ठीक हो गया। जब हम ताक़रातों में इबादतों के हवाले से बात कर रहे हैं तो इज्तिमाई इबादतें ज़रूरी हैं, इनफरादी ज़रूरी हैं, इस हवाले से क्या हुक्म है? दोनों में ही अच्छाई इस तरह से है कि पहले जो इबादत का कॉन्सेप्ट है ना वो अल्लाह के साथ बंदे की कंसंट्रेशन बिल्डअप करने का है, ताल्लुक़ को मजबूत करने का है और अल्लाह के साथ खुशू व खुजू बनाने का है। तो उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि इंडिविजुअली की जाए। अकेले में, तन्हाई में जब बंदा होता है तो फिर तन्हाई में ज़्यादा पारसाई भी होती है, तन्हाई में ज़्यादा कंसंट्रेशन भी होती है और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का लेवल भी जो है वो ज़्यादा बढ़ता है और ज़ौक़ भी उसमें ज़्यादा आता है। ठीक है। फिर ये तो है कि इबादत का ज़ौक़ लेने और लज़्ज़त के लिए ये तरीका ज़्यादा अच्छा है और यही अपनाया है मोस्टली अल्लाह के बरगुज़ीदा लोगों ने। मगर चूँकि हमारी सोसाइटी का भी एक अलमिया है ना, वो ये कि हमारी नौजवान नस्ल है वो इस तरह तो अकेले में तन्हाई में आप कहें इबादत के लिए तो उनका वो ज़ौक़ लेवल वो बन नहीं पाता, तो उसके लिए ये किया जाता है कि जो आप देखते हैं इज्तिमाई तौर पर जो सलातो तस्बीह पढ़ी जाती है, ज़िक्र अज़कार की महफ़िल होती हैं, नवाफिल पढ़े जाते हैं इज्तिमाई तौर पर, तो ये इस एतबार से कि इससे ये होगा कि कितनी सारी नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है। वो जब इज्तिमाई तौर पर आएंगे, दोस्त की वजह से आएगा, कोई किसी की वजह से आएगा, इनवाइट किया जाएंगे, तो जब वो वहाँ आ जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे, तो ये पहला स्टेप होगा। तो उस स्टेप से ही उसको जो है वो ज़ौक़ मिलेगा और उसको शौक़ मिलेगा और अगर उसमें ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो गया तो वो इंडिविजुअली भी करेगा तो फिर उसका जो है वो अल्लाह के साथ, इसका मतलब ये कि दोनों सूरतों में इसके फायदे हैं। बंदगी तो अल्लाह की करनी है और इज्तिमाई तौर पे तो ये है कि कितनों में शायद कितने मकबूल ऐसे कोई एक आधा ही हो इतने लोगों में कि उसकी आँख या उसकी आंख से निकला हुआ एक आंसू अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए और कितने सारों के साथ हाथ उठे हुए उनका भी बेड़ा पार हो जाए। तो लिहाजा इज्तिमाई इबादत का भी तसव्वुर जो है वो जायज़ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर कामरान सिद्दीक नूरी साहब, मजहबी स्कॉलर थे, उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ था जुग्गी तालीम फाउंडेशन के सदर थे मुबशर हुसैन चांद साहब और माहिर ग़ज़ाइया डॉक्टर नीका ज़ाहिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नात ख्वाह हामिद रज़ा काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बट जाने से पहले आपको बताते चलें कि एक ज़बरदस्त सी ऑफर्स है और ऑफर लेकर आ रहा है रहीम स्टोर। रहीम स्टोर के किसी भी आप आउटलेट पे चले जाएं, चाहे वो वाबरा टाउन में जाएं, इलामा इकबाल टाउन में जाएं और अवेल कर सकते हैं
ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स। शॉपिंग करें और बने कुरंदाजी में अपना हिस्सा डालें और जीते बेतहाशा इनामात। और इनामात जो हैं वो हैं बाइक्स, और या हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन के भी आप इन बाइक्स पर कहते ना कि अपना हुक्म जमा सकते हैं। तो जाएं रहीम स्टोर और शॉपिंग करके डिस्काउंट सारी अवेल करें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।